अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना है सन 2021। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें ये इनायत फरमाया है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। रब्बे रहमान ने इस महीने को कुरान का महीना करार दिया है कि ये वो महीना है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल फरमाया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया एक हदीस मुबारका में कि ये कुरान एक रस्सी की तरह है, आसमान से जिस तरह से रस्सी लटकी हुई है। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। और ये सिरा पकड़ने वालों के बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मजबूती से इस सिरे को थाम लेगा वो ना गुमराह होगा ना हलाक किया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, अगर इस वक्त हम गौर करें तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा गुमराही का भी शिकार है और हलाकत का भी शिकार है। जब हलाकत की बात की जाती है तो हलाकत का मतलब महज हमारे जहन में आता है कि शायद जान जो है वो चली जाती है हलाकत में। हलाकत सिर्फ जो है वो जान की हलाकत नहीं होती है, बल्कि हलाकत किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर जान हलाक हो रही है तो जान की हलाकत है, अगर अमन हलाक हो रहा है तो अमन की हलाकत है, अगर रिस्क रोज़ी मईशत हलाक हो रही है तो उसकी हलाकत है, अगर इज़्ज़त हलाक हो रही है तो इज़्ज़त की हलाकत है, अगर अखलाकियात हलाक हो रही हैं तो अखलाकियात की हलाकत है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हलाकतें हैं जिसका इस वक्त उम्मत मुस्लिमा शिकार है। और आप सिर्फ इस एक हदीस मुबारक पर अगर गौर करें जिसमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तुम गुमराह होगे ना तुम हलाक होगे अगर तुम अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती के साथ थाम लोगे एक तरफ से। तो हमारी एक पूरी जो कोशिश है इंशाअल्लाह आज इस दुआ के साथ हम इसको शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला इस पूरे कुरान के महीने में हमें मुकम्मल कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें इसको गौर व फ़िक्र करने वाला बना दे, इसको समझने वाला बना दे अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, हमें इसके मुताबिक अपने कैरेक्टर, अपने अमल बदल देने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और हमें इसकी दावत को, इसके पैगाम को दुनिया के एक-एक फ़र्द और एक-एक कोने तक पहुँचाने की तौफ़ीक भी अता फ़रमा दे, हिम्मत भी अता फ़रमा दे और सलाहियत भी अता फ़रमा दे। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मोहतरम भाई सज्जाद हैदर मलिक से कि वो सूरह फ़ातिहा से आज इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करें और सूरह बकरा तक जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करें जब तक आपको रोका ना जाए। जज़ाकल्लाह खैर। सज्जाद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए यानी उन पर अताब नाज़िल नहीं हुआ, जो भटके हुए नहीं है। सूरह बकरा अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान मजीद और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक है। बाद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है।
وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دی، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں انتوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی عرفان انجم بھائی، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ آگے کیجیے گا، اسکرول کیجیے گا۔ جی ابھی آ جائے گا آپ کے پاس۔ جو مہیا کی گئی ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا
تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس جزاک وقت کا اللہ خیر تصور عرفان بھائی، کرو۔ جزاک اللہ خیر عرفان بھائی۔ جی حامد قیوم بھائی نیکسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔
اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تو تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو نہ بیچ ڈالو۔ اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جزاک اے اللہ بنی خیر حامد بھائی، اسرائیل، جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ نیکسٹ زبیر بھائی۔ زبیر بھائی موجود ہیں؟ جی حفیظ الرحمان بھائی۔ جی، جی اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو
جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے لانیہ خدا کو تم سے سلام کرتے نہ دیکھ لیں نے تم کیا، تم بے جان ہو کر گر چکے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیککاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہ کر سکتے، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی۔ یہاں تک اس کے بعد آگے شاہد محمود بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی،
جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے۔ کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، اب شاہد بھائی جزاک اللہ جی، خیر۔ یہاں سے آگے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ پڑھیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اچھا میرے لیے اسکرین آن کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب اسکرین آن ہے، یہ اسکرین تو سب کو نظر آ رہی ہے۔ آپ کمپیوٹر پر ہیں یا موبائل پر ہیں؟ میں موبائل فون پر ہوں۔ اچھا چلیے مجھے نظر آ رہی ہے، میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں،
اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرے، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ وہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ اس کا حاشیہ 29 نمبر پہ ہے کہ یہ کتاب مدینے کے ان 9 مسلموں سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب حاشیہ چھوڑ دیجیے، صرف ترجمے پہ چلیں گے۔ آگے آگے آپ کے پاس اسکرین آ رہی ہے، پیج نمبر 45۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کیا کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہی وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے آگے کریے، اگلا پیج کریے بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب چند سیکنڈ میں آئے گا۔ ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، ہم جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد رضا بھائی موجود ہیں، سید رضا بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم یہ السلام۔ انٹرنیٹ آج جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رضا بھائی۔
जी ये थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है मेरा इंटरनेट, अगर अच्छा कोई बीच में गैप हो जाए ठीक है, तो फिर प्लीज आप उसको मतलब सेट कर लीजिए। मैं तारिक सईद हाँ, भाई, मैं अभी तारिक सईद भाई आप शुरू कर दें। नहीं, मैं अभी पढ़ता हूँ, अगर बीच में हो जाए तो फिर आप। अच्छा चलें, ठीक है, सही है, शुरू करें फिर अज़हर भाई, ठीक। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से इसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज़ लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने इसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं, वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि इनके कुफ्र की वजह से इन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से इनके पास आई है, इसके साथ इनका क्या बर्ताव है। बावजूद के वो इस किताब की तस्दीक करती है जो इनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद के इसकी आमद से पहले वो खुद कुफ्फार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर, कैसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं, ऐसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है इसको कबूल करने से सिर्फ इस ज़िद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गज़ब बालाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है इसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उसकी तालीम की तस्दीक और उस तालीम की तस्दीक और तायीद कर रहा है जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे। तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि इसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मीसाख को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और इनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में इनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमा कर उन्होंने वहाँ भेजा है इसका इक़्तिज़ा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना ना करें। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि ये मामले में मुशरिकों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उस अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती जैसे कुछ आमाल ये कर रहे हैं। अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है। इनसे कहो कि जो कोई रज़ा भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी तारिक सईद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल से अदावत रखता हो इसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के इज़न से ये कुरान तुम्हारे क़ल्ब पर नाज़िल किया है।
جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں۔ ہمیں بھائی ذرا اوپر کریں اس کو۔ جی طارق بھائی۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اس میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ سے اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسولوں سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو صرف رسول ہے، سنگل ہے طارق بھائی، رسول ہے صرف۔ ہاں، پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے
اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تمہیں اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ کے بعد رفیق بھائی موجود ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیات ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے رکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کر رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کا اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ جانتا اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟
حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب رحمان نے ہمیں اپنی کتاب عظیم الشان کے اس ابتدائی حصے کو پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم انشاءاللہ یہیں پر اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ صرف میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، بالکل آغاز سے جہاں سے ہم نے ابھی مطالعہ شروع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے تمام بھائی بہنیں بچے جو بھی ابھی یہاں پر شریک ہیں، ہمارے تمام شرکا، کہ سورہ فاتحہ سے ہم نے الحمدللہ قرآن کے پڑھنے کا ترجمے کا آغاز کیا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہم اپنا ہر کام، سونا، جاگنا، کھانا، کمانا، ہر چیز اور ہر زندگی کے پہلو صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی چیز کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ رب کریم نے یہ پورا قرآن ہمارے سامنے پیش کیا ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں تو اللہ رب کریم نے شروع میں فرما دیا ہے اس کتاب کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس کام کے کرنے کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے یا اس کام سے ہمیں روکا ہے۔ اگر کرنے کا حکم دیا ہے تو کس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ بھی یہ کام کریں گے ان کا حلیہ کیسا ہی ہو، وہ اس ریگارڈلیس کہ وہ امیر ہوں، غریب ہوں، مالدار ہوں، کیا جاب کرتے ہوں، پروفیشنل ہوں، جو مرضی ہوں، وہ لوگ جو لوگ بھی یہ کام کریں گے وہ متقی ہوں گے۔ اور ان کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری یہ کہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ رزق خرچ کرنے کا کہا، جو کچھ بھی دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ کے اندر۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں بشمول قرآن عظیم الشان کے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ان لوگوں کو فلاح پانے والے قرار دیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اب جتنی بھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس سے آگے، ان آیات سے آگے، اس میں یہ لوگ کہ جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں گے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اب یہ پوری کتاب ہدایت ہے۔ اور آج کی جو نشست میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائیں، منافقین کی صفات یہاں پر ہمارے سامنے آئی ہیں، کافروں کی صفات ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی امامت کے منصب پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا تھا، پوری دنیا کی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کی تھی، اور ان کو جو ہے اس وقت امت مسلمہ اللہ رب کریم نے بنایا تھا بنی اسرائیل کو، اور پھر بعد میں وہ لعنتی قرار پائے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا شفٹ ہے 180 ڈگری کا، کہ ایک طرف وہ پوری دنیا کے لیڈر قرار پائے اور دوسری طرف وہ لعنتی قرار پائے اس دنیا کے اندر۔ اللہ رب کریم نے تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جس کو آج ہم نے پڑھا ہے،
اور اس میں ہمارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں امت مسلمہ کے لیے. اسی لیے اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا ہے قرآن عظیم الشان میں. تو جہاں پر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے وہاں پر بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بنی اسرائیل کی پیروی تو نہیں کر رہے, کہیں ہم بنی اسرائیل کے راستے پر تو نہیں چل رہے. اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو مقبوض, جو سورہ فاتحہ کے آخر میں دعا ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جن پر تیرا عتاب نازل ہوا, جن کو تو نے پنش کیا دنیا کے اندر. ہمیں ان لوگوں کے راستے سے ہمیں محفوظ فرما دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں. چند باتیں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا قبل اس کے کہ سجاد بھائی ٹائمنگ پر بات کر لیں. ہم نے اصل میں یہ جو ٹائم رکھا تھا 10 بجے کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ تراویح کا ٹائم جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا, اس لیے 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہم نے طے کیا پہلے مرحلے پہ. آج انشاءاللہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. اگر اسی ٹائم کو کنٹینیو کرنا ہے تو سجاد بھائی ابھی آپ سے رائے لے لیں گے. میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میں نے ابھی یہاں پر چیٹ میں ایک لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اس لنک پر سافٹ یہ جو ابھی ہم ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے جو کہ بامحاورہ ترجمہ ہے اور یہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسان ہے. تو آپ تمام بھائی بہنیں جو ہے وہ جو لنک میں نے دیا ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جو لوگ اس کو اپنے پاس پیپر بک کی صورت میں جن کے پاس ہے تو وہ بھی اچھا ہے. جو لینا چاہیں وہ ان بھائیوں میں سے عالمگیر بھائی یا سجاد بھائی یا کسی اور ساجد بھائی وغیرہ سے رابطہ کر کے آپ وہ بک فارم میں بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ ایک دفعہ جو ہم یہ مل کر پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ وقت نکال سکیں تو اس کے علاوہ بھی اس کو جو ہے مطالعہ کریں. اور اس مطالعے کے دوران میں ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنا وقت ہے اس میں ہم تشریحات بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا اس میں جو مقصد ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہم سب مل کر مشترکہ طور پر پورے قرآن کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیں شروع سے لے کے آخر تک, ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو پورا شروع سے لے کے آخر تک. اس کے دوران بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں اٹھیں گے, بہت ساری تشریحات آپ کو چاہیے ہوں گی. ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی یہ وقت نہیں ہے. ہم ریگولر ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ پورا سال ہم کنٹینیو کرتے رہتے ہیں, وہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہمارا فارمل ٹائم ہوگا وہ 60 منٹ کا ہوگا آج کے بعد سے انشاءاللہ. آج ہم نے ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے اس کے حساب سے 60 منٹ کوشش ہماری ہوگی. ظاہر ہے کہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ٹائم, اس کے لیے آپ تیار رہیے گا کہ کبھی 2 4 5 منٹ زیادہ یا کم ہوتے رہیں گے, لیکن 60 منٹ اسٹینڈرڈ ٹائم ہم رکھیں گے اس کا, اپنی نشست کا. اس کے بعد ایکسٹرا جو ہے میں 10 سے 15 منٹ موجود رہوں گا. جو بھائی 60 منٹ کے بعد لاگ آؤٹ کرنا چاہیں لاگ آؤٹ کر جائیں, جو رک کر کوئی بات کرنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر میں ایکسٹرا ٹائم 10 سے 15 منٹ جو ہے نشست کے بعد موجود رہوں گا باذن اللہ تعالیٰ. یہیں پر نشست کا اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑا رکھے اور قرآن عظیم الشان کو اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سجاد بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بات کر لیجیے.